अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाजरीन, हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब जो है वो दुनिया भर में और कश्मीरी जो हैं वो यौम इल्हाक मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को ये दिन जो है जिसमें ये करारदाद पेश की गई कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, और इसके बाद फिर जो एक पूरी लंबी दास्तान है कुर्बानियों की, उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। उसके बाद की जो सारी सूरत हाल है वो आपके सामने है। अब आज कश्मीरी किस तरह से वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, वो हम सब जानते हैं। और ख़ास तौर पर जब बीजेपी की हुकूमत आई है, मोदी साहब ने जो हालात तंग कर दिए हैं, जिस तरह ज़िंदगी तंग कर दी है कश्मीरियों के लिए, उसकी शायद दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती है। 370 और 35A में जब स्पेशल स्टेटस चेंज कर दिया गया कश्मीरियों का, उसके बाद की सूरत हाल जो मुकम्मल तौर पर वहाँ कई सालों से हमें लॉकडाउन ही नज़र आ रहा है, और दुनिया के सामने ये कोशिश की जाती है कि ये तासुर दिया जाए कि सब कुछ वहाँ पर नॉर्मल है, लेकिन हकीकत में हालात बहुत ख़राब हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि जो इंतहा पसंदी इस वक्त हमें वहाँ पर नज़र आ रही है, उसका ख़ुद इस वक्त इंडिया भी शिकार हो रहा है। इनसे वो ख़ुद भी महफूज नहीं है। कुछ सर्वेज़ हमें ये बताते हैं कि वहाँ 50 या 70 हज़ार के दरमियान देहात ऐसे हैं कि जहाँ पर शदीद किस्म की हमें इंतहा पसंदी नज़र आती है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त दुनिया को इस पर देखने की ज़रूरत है, इसको गौर करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर आप सिर्फ एक तासुर के ज़रिए या कुछ आप इस किस्म की चीज़ें कर लेते हैं, आप ये समझते हैं कि एक बड़ी इकॉनमी होने की वजह से सब खामोश रहेंगे, तो ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। डिसइंफो लैब और इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात होते रहे हैं कि जिसमें हमें ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया को मालूम होती रही हैं। मोदी ख़ुद अपने आप को एक्सपोज करते रहे हैं। अब आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे यौम इल्हाक के हवाले से, कुछ इसकी हिस्ट्री भी आपके सामने पेश करेंगे। आगे का जो हमेशा हम बात करते हैं कि लाएहमल क्या हो सकता है, किस तरह से कश्मीर में हालात बेहतर हो सकते हैं, और जो करारदादें यूएन में पेश की गई उन पे किस तरह से अमल दरामद कराया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ दाएं जानिब मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, मारूफ तजियाकार हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरी बाएं तरफ हमायूं खान साहब मौजूद हैं, आप भी मारूफ तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया हमायूं खान साहब आपका भी। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक रिपोर्ट हमारे पास है, आप वो रिपोर्ट देखिएगा, फिर हम इस पर बात करते हैं। 19 जुलाई 1947 यौम इल्हाक़े पाकिस्तान, एक ऐसा दिन जब कश्मीरी क़यादत ने डोगरा राज के मजालिम के ख़िलाफ़ जुर्रत और बहादरी का मुजाहरा करते हुए गाज़ी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान के घर में एक इजलास बुलाया, जिसमें कश्मीरी लीडरशिप ने अपने मुस्तकबिल के लिए करारदाद पास करते हुए करार दिया कि हम आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करेंगे। क़याम पाकिस्तान से 26 दिन पहले कश्मीरी क़यादत ने यह करारदाद पेश करके दुनिया में एक नई रिवायत कायम की। इस जद्दोजहद को जारी रखते हुए 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर का इलाका आज़ाद करा लिया गया। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज भी यौम इल्हाक़े पाकिस्तान की इस करारदाद पर पहरा देते हुए तकमील पाकिस्तान की खातिर भारतीय मजालिम सह रहे हैं और मुंतज़िर हैं कि अक़वाम आलम मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करवाने में अपना किरदार अदा करें। नसरीन, ये रिपोर्ट आपने देखी। यौम इल्हाक़े पाकिस्तान के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी अपना पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम कश्मीरियों के अज़्म को सलाम पेश करते हैं। इस जो आज़ादी का अज़्म और जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं उसको हम इस जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। और इसके अलावा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी भी जो हैं उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की सियासी, अखलाकी और सिफारती हमायत जो है वो जारी रखेगा, और हमेशा हम इसी चीज़ का इआदा करते हैं। अभी मैं साथ आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त मिशाल मलिक साहिबा हुर्रियत रहनुमा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम उनसे भी बात करेंगे, अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो आगाज़ हम वहीं से कर लेते हैं। जी, मिशाल मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो सारे हालात हैं, मैंने कुछ इंट्रो में भी बात की, और यौम इल्हाक़े पाकिस्तान जो है ये बहुत अहम करारदाद थी जो पेश की गई, और जिस जुर्रत का मुजाहरा किया गया वो जुर्रत, वो अज़्म हमें अभी तक नज़र आ रहा है। वो आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई कश्मीरियों की जानिब से, अभी तक वो जज्बा जो है वो उसी तरह से हमें ताज़ा ही नज़र आ रहा है, कहीं मांद नहीं पड़ा। इस दिन के हवाले से स्पेसिफिकली मैं चाहूँगी कि आप बात कीजिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, और ये भी एक बड़ा हिस्टोरिकल डे है क्योंकि मैंने तो खुद अपनी
آنکھوں سے دیکھا ہے جا کے مقبوضہ جموں کشمیر میں. جب میری شادی ہوئی آصم صاحب سے تو میں اس کے بعد ایک پبلک فگر بنی اور فرسٹ پاکستانی پبلک فگر. تو 6 سپٹمبر 2009 میں جب میں گئی تو میں نے خود دیکھا لوگوں کا جو پیار محبت اس زمین پہ جہاں پہ 8 سے 10 لاکھ ہندوستان کی دہشت گرد آرمی ہے, اور وہاں ہر سڑک ہر گلی کوچے کے اندر ہم نے تو وہاں پہ شہیدوں کی جو ہے جو فیونرلز دیکھی بچپن سے فوٹیجز. تو وہاں پہ جا کے میں نے وہ پاکستان سے جو محبت, پاکستانیوں سے جو محبت, اور میرے پیروں تک کو لوگوں نے ہاتھ لگایا, میں نے ہٹا دیا کے ہاتھ سے, کہتے ہیں یہ اس مٹی سے آپ آئے ہیں. یہ ایک اتنی بڑی ایک محبت کی جو ریلیشن شپ ہے دونوں طرف سے, جو کہ ہر ممکن کوشش کی ہے ہندوستان نے کو توڑنے کے لیے, کچلنے کے لیے, یا کچھ بھی گھر بار استعمال کرنے کے لیے, ڈرانے دھمکانے سے, مگر وہ محبت, وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری اتنی کامنالٹیز ہیں, کلچر کی, ریلیجن کی, ہیریٹیج کی, اور جیوگرافکلی بھی آپ دیکھ لیں بہت سی چیزیں, اور یہ ایک اتنی ہارڈ ٹچنگ ہے. اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ موقع دیا کہ میں وہاں گئی اس جنت کے اندر جس کو دوزخ انڈیا نے بنا دیا, اور جس طریقے سے جس جوش جس خوشی کے ساتھ وہاں کے لوگ مجھے ملے, اور جس طرح انہوں نے مجھے امبریس کیا کہ آپ بہو نہیں ہیں کشمیر کی, آپ بیٹی ہیں. تو یہ چیزیں کہاں نظر آتی ہیں, اور اس طرح آنکھوں میں آنسو کہ آپ پاکستان سے آئی ہیں, اور جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, تو یہ تو اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے. بالکل جو ان کی جو فرسٹ ہینڈ جو ایک لو ہے, افیکشن, وہ اس کے اندر میں سمجھتی ہوں بے مثال ہے. ٹھیک ہے مشال ملک صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے باقی پارٹیسپینٹ ہیں ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. رشید صافی صاحب, سر تھوڑا سا ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں, اس پرسپیکٹیو میں بات کریں, تو ہمیں بتائیے گا کہ کیا اس وقت کیا ماحول ہوگا جس میں یہ قرارداد پیش کی گئی, کیا جو جذبہ, جو عزم ہمیں نظر آتا ہے, اور جس جرت کا مظاہرہ کیا گیا. جی بہت شکریہ. جس طرح مشال بہن نے اپنے آنکھوں دیکھا حال جو کشمیر جانے کا بیان کیا, یہ واقعی ہر کشمیری کی دل کی یہی آواز ہے جو محسوس کیا ہماری اس بہن نے مقبوضہ کشمیر میں. جو آپ نے بات کی یہ کوئی 2-4 دنوں کی بات نہیں, اور شاعر نے کہا تھا 2-4 برس کی بات نہیں, یہ نصف صدی کا قصہ ہے. اب نصف صدی نہیں, یہ 7 دہائیوں کی بات ہو گئی. اور آپ نے جو رپورٹ میں بھی ہمیں دکھایا, جو سردار ابراہیم خان صاحب جو ایک بہت عظیم کشمیری حریت لیڈر تھے, ان کے گھر پہ جو یہ قرارداد الحاق منظور جہاں پہ ہوئی, تو یہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا, یہ کشمیری عوام کے دل کی آواز تھی. کیونکہ پاکستان کے ساتھ کشمیری مسلمانوں کا مذہبی, ثقافتی, ہر لحاظ سے قربت اور یگانگی کا ایک رشتہ ہے جو لازوال ہے, جو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. گرچہ بھارت نے اپنے استبدادی رویے اور اپنے جو ان کا جو ایک ہندواتوا کا ایک پرانی ایک روش ہے, اس کے تحت ان کے حق خود ارادیت کو ابھی تک غصب کر رکھا ہے, اور ان کی اس خواہش کو عملی جامہ مقبوضہ کشمیر میں پہنانے سے وہ ہر فورم پہ, اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہے, عوام جو کشمیری عوام ہے وہ انہوں نے 5 لاکھ سے زیادہ شہادتوں کی قربانی دی ہے. آپ نوجوان جو ہے, ہزاروں نوجوان جو ہے ماورائے عدالت میں ان کو جو پولیس مقابلوں میں, جو وہاں پہ فوجی مقابلوں میں ان کو جو شہید کیا گیا ہے, عصمت دری کتنی خواتین ہماری کشمیری بہن بھائیوں کی ہوتی رہی. لیکن اس کے باوجود دن بدن اس جذبے میں, پاکستان کے ساتھ ان کی محبت میں, اور اپنی وطن اور اپنی آزادی سے محبت میں ان کے دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ کشمیریوں کا جو پاکستان سے 19 جولائی 1947 کو جو الحاق کا ایک فیصلہ تھا, ایک شعوری کوشش تھی, ان کی دل کی آواز تھی, اور اسی جدوجہد کے نتیجے میں انہوں نے, میں نے جس طرح عرض کی کہ 5 لاکھ سے زائد کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اب تو ہر گھر سے, مقبوضہ جموں کشمیر کے ہر گھر سے شہادتیں ہوئی ہے, ہر گھر سے وہاں پہ شہید موجود ہے. تو اس جذبے کو کوئی بھی اب مات نہیں دے سکتا. جو ان کی آزادی کی خواہش ہے, جو ان کی پاکستان سے محبت ہے, اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور وہ دن دور نہیں کہ چاہے بھارت جتنی بھی اپنی طاقت کے زوم میں مبتلا ہو,
چاہے جتنی بھی ان کی طرف سے ظلم و مظالم ہو، ستم ہو، لیکن وہ دن دور نہیں ہیں. جو 7 دہائیوں کی جدوجہد ہے انشاءاللہ ان قریب وہ ان کی اس جدوجہد میں انشاءاللہ ضرور کامیابی حاصل ہوگی. انشاءاللہ. ہمایوں صاحب 19 جولائی 1947 سے شروع ہونے والا سفر، اگر ہم اسی قرارداد پیش کرنے سے وہ اس سفر کی تھوڑی سی اس پہ بات کر لیں، اس کے بعد پھر UN کی ساری قرارداد ہمارے سامنے ہے، لیکن ابھی تک اس پر کچھ ہو نہیں پایا. کوئی ایسے ہمیں سالڈ کوئی کانکریٹ سٹیپس نظر نہیں آئے. بہت کوششیں کی جاتی رہیں، جتنی قربانیاں دی گئیں وہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن وہ جذبہ مان نہیں ہوا. اس کے باوجود جو ہے اس پر آگے بڑھ نہیں پایا سلسلہ. نہیں، میرا خیال ہے جی سلسلہ بہت آگے بڑھ چکا ہے. فائنل ریزولوشن نہیں ہوا، لیکن جس طرح صافی صاحب نے کہا اور ابھی مشال صاحبہ بتا رہی تھیں، 19 جولائی کو اگر آپ دیکھیں آج جو ہے 75 سال ہو گئے اس میں. بہت ایپٹلی صافی صاحب نے اس کے اوپر بتایا کہ کتنی جانیں جا چکی ہیں اور وہاں کتنے ظلم ہو رہے ہیں. آپ اس کو وہاں سے سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ لیں تو 1947 کے بعد 1948 میں پہلی ریزولوشن جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے کی، جو آج تک ہمارا پرنسپل سٹانس بھی ہے. اچھا، اور مزے کی بات ہے کہ وہ انڈیا گیا تھا سیکیورٹی کونسل میں، یہ بھی نہیں کہ پاکستان گیا تھا. تو انڈیا کے جانے کے بعد سیکیورٹی کونسل ریزولوشن 47 ہے جو 1948 میں آئی، اور اس میں کہا گیا کہ آپ نے ایک پلیبسائٹ کے تھرو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کشمیر کے لوگ کس سائڈ پہ جائیں گے. اس کے بعد ایک نہیں بے تحاشا ریزولوشن یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اندر آئیں، جنرل اسمبلی کے اوپر باتیں ہوئیں اس کے اوپر، اور ہر فورم پہ اب جو اگر آپ دیکھیں، آپ ٹرکش پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹس لے لیں، آپ چائنیز صدور کی لے لیں، گورنمنٹ آف پاکستان کی تو ہے انٹرنیشنلی. اچھا، امریکہ کے اندر سے بہت بڑی آوازیں اس کے اوپر اٹھی ہیں، ان کی جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. پھر انڈیا کے اندر سے جو ہے پچھلے بڑے عرصے سے، اب اس 75 سالوں کو اگر ہم پچھلے 30 سے 32 سال دیکھیں تو جو انڈیجنس ریزسٹنس موومنٹ وہاں سے نکلی، اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح وہاں پہ جو ہے ماورائے قتل کی آپ نے بات کی. عدالتیں تو بالکل جو ہے بنانا ریپبلک ہیں، وہاں پہ کوئی نہیں. لیکن دنیا کے اندر کشمیر کا مسئلہ اب بہت حد تک ہائی لائٹ ہو چکا ہے. ہر فورم پہ جہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے وہاں پہ کشمیر کے مسئلے کی بات نہ صرف پاکستان اٹھاتا ہے بلکہ کشمیر کے تمام لیڈر جو اس سائڈ پہ بھی ہیں اور اس سائڈ میں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو 75 سال کی سٹرگل تھی، اگر وہ فائنل ریزولوشن ابھی نہیں ہوتا، اور اس کی بھی ریزن ہے کہ گلوبل پالیٹکس ہے بہت بڑی، اس وقت بہت بڑے ممالک ہیں جن کا انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ ہے. اور 35A کے بعد جو اس میں ہمیں امینڈمنٹ نظر آئی، اس کے بعد کتنا اس کاز کو ڈیمیج کرنے کی کوشش تو بہت زیادہ ہوئی، لیکن کیا امپیکٹ اس کا رہا؟ دیکھیں، یہ ایک یونیلیٹرل موو تھا جو انہوں نے آرٹیکل 370 ان کے کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کو چینج کیا، اور پھر 35 ہے جس میں انہوں نے ڈومیسائل کو چینج کیا، پھر مائگریشن کرنے کی کوشش کی، پھر وہاں پہ خریدنے کی پراپرٹی خریدنے کی انہوں نے اجازت دی لوگوں کو. ایسی حرکتیں انہوں نے بنگال کے اندر بھی کی، ویسٹ بنگال کے اندر ایسی حرکتیں اور مائنورٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن کشمیر کا جو یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کبھی 370 کو نہیں مانا تھا، یہ ایک یونیلیٹرل ڈیسیژن تھا، انہوں نے کیا، کوئی اس کو نہیں مان رہا. UN کی ریزولوشن جس کے اوپر بیس کرتا ہے، ابھی بھی وہ کہتی ہیں کہ کشمیر اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. اس کا فیصلہ تب ہوگا جب کشمیر کی امنگیں ان کے لوگوں کی مرضی کی وجہ سے طے پائیں گی. تو میرا خیال ہے ان کا یہ جو کرنا تھا، اس سے بھی انڈین ایک جو ایک گھنونا فیس جو نظر آیا ہے پرائم منسٹر مودی کی گورنمنٹ کا، وہ سب کے سامنے آیا. اور 2019 سے لے کے ابھی تک اگر آپ دیکھیں ان 3 سالوں میں، تو میرا خیال ہے بہت بڑے انٹرنیشنل لیڈرز نے اس معاملے کے اوپر آواز اٹھائی ہے. OIC کے جو 2 سمٹ ہوئے اس میں اس کا ذکر ہوا. ابھی مختلف موقعوں پہ جب پاکستانی لیڈرشپ جاتی ہے یا جو ہمارے دوست ممالک ہیں، وہاں پہ کشمیر کا مسئلہ ہر فورم کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک ڈپلومیٹک وکٹری ہے، جس طرح آج آپ نے کہا، پرائم منسٹر نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ دی، پریزیڈنٹ نے بھی کی. ہم پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، اکنامک، سوشل ہر قسم کی سپورٹ جو ہے وہ کرتے رہیں گے، اور میرا خیال ہے یہی وہ کام ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر سے جو ہے جو موومنٹ چل رہی ہے پچھلے 32 سالوں میں، اس نے اب بہت زور پکڑ لی ہے. اب جس طرح صافی صاحب نے کہا کہ ہر گھر سے جو ہے ایک شہید ہے یا ان کا ماتم وہاں سے اٹھ رہا ہے، تو ایسی موومنٹ کو آپ روک نہیں سکتے. کچھ وقت تک آپ دبا سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے وقت بڑا قریب آ چکا ہے کہ اس کا فیصلہ کشمیر کے لوگوں کی اس کے اوپر ہوگا. جو ہے وہ اس سارے سلسلے کو دیکھ رہی ہے، اور وہاں پر ہم نے آزاد کشمیر میں، مظفر گڑھ میں، کچھ مظفر آباد میں پروگرامز کیے، تو وہاں پر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ پہلا جو لفظ بچوں کو سکھایا جاتا ہے وہ آزادی ہے، جو بچوں کو جب پہلا لفظ بولتے ہیں. اچھا مشال صاحبہ، اس وقت جو ساری صورتحال ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا، میں نے 370 اور 35A کی بات کی، اسے پیچھے جائیں، برہان وانی کے بعد جو ہے شہید کے بعد ہمیں بہت زیادہ جذبہ اس میں نظر آیا. یعنی کبھی بھی کسی موڑ پہ، کسی مقام پہ ہمیں لگا نہیں ہے کہ آزادی کی اس تحریک کو
دبا دیا گیا ہے. کوشش اگرچہ بہت زیادہ ہوتی رہی. مجھے اب یہ بتائیے گا کہ اوور آل جب ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنے کی بات کرتے ہیں تو خود مودی صاحب نے ایسی چیزیں دنیا کے سامنے لا کر رکھ دیں کہ جس سے کشمیر کے حالات خود دنیا کو معلوم ہو گئے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ڈس انفو لیب کا میں نے ذکر کیا, بہت سارا پیسہ اس کے اوپر استعمال کیا گیا تاکہ دنیا کی نظروں میں جو ہے وہ دھول جھونکی جائے. انڈیجنس موومنٹ کو اسپانسرڈ موومنٹ کے طور پر پیش کیا جاتا رہا. لیکن اب آپ کو کتنا اس میں فرق محسوس ہوتا ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ دنیا سمجھ رہی ہے اس سارے معاملے کو؟ دیکھیں, دنیا سمجھ بھی رہی ہے اور اس کو سمجھانا بھی ہے. جیسے اس وقت اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں, کیونکہ میں تو روز ٹویٹر ٹرینڈ دیکھتی ہوں ریجن کے بھی اپارٹ فرام پاکستان, تو اس میں نوپور شرما جو جس عورت نے اتنی ڈیروگیٹری لینگویج, اس کی جو بندہ بات بھی نہیں اس کا نام لینا چاہیے, خیر لینا پڑ رہا ہے کیونکہ بڑی ان کی امپورٹنٹ کرتا دھرتا ہے آر ایس ایس اور بی جے پی کی, کہ اس کو جس طریقے سے گلوریفائی کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے پہلے تو کہا کہ تم اپالوجائز کرو ہیئرنگ کے حوالے سے, 10 اگست ہیئرنگ اس کی آ گئی ہے اور اس کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا. جی, یہ بہت الارمنگ ہے کہ گلوبل مسلم امہ کا پریشر آیا یا اوپر, جب اس نے اتنی جو کچھ اس نے کہا, جو ریلیجس جو سینٹیمنٹ کو ایکسٹریم ہرٹ کیا اس عورت نے, تو اس کے بعد مسلم پبلک جو باہر نکلی گلوبلی اور اپنے جو بھی ان کے رولرز ہیں جن جن ممالک کے, تو ان کو انہوں نے یہ کہا کہ مطلب کہ آپ انڈیا کے ساتھ بوائیکاٹ کریں ٹریڈ. اور آپ نے دیکھا بہت سی فوٹیجز عرب ورلڈ میں بھی دیکھی ہم نے, قطر میں دیکھی ہم نے کہ لوگوں نے پروڈکٹس باہر نہیں کیے. تو کوئی بندوق نہیں چلی, کوئی ٹینک نہیں چلا, کوئی کس طرح کی کوئی جنگ نہیں چلی, انڈیا کو بس ایک تھریٹ ہی گئی ان کے رولرز مسلم جن کے میجورٹی جن کے بزنسز ہیں انڈیا کے ساتھ. تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ انڈین سپریم کورٹ نے فار دا فرسٹ ٹائم ایسا کہا. مگر پھر سے اب آپ دیکھ لیں کیونکہ اتنا ڈیپ روٹیڈ ہے وہ جو بیج انہوں نے ڈال دیا ہے ہندوتوا کا اور سیکولرائزیشن کا, آر ایس ایس کا اور ریڈیکلائزیشن کا. عوام پھر سے وہاں پہ جو ہے اس عورت کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگلا سی ایم بنانا ہے دلی کا. جی بالکل, یہ بہت الارمنگ ہے. اس کو اگر ہم ایز اے مسلم جینوسائڈ, کشمیری مسلم کی جو جینوسائڈ ہو رہی ہے, ہمیں اس کو بہت ضرورت ہے کہ ہم ایک دفعہ گلوبلی اس کے اوپر کیمپین کریں, اسپیشلی مسلم جو پبلک ہے. اچھا مشائل صاحبہ, یہ گفتگو ہماری جاری ہے. ابھی مجھے ایک مختصر سا بریک لینا ہے, اس کے بعد واپس آئیں گے اور اسی سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे यौम इल्हाक़ जम्मू कश्मीर के हवाले से, और ये गुफ्तगू हमारी जारी है। मिशाल मलिक साहिबा इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, रशीद साफ़ी साहब और हुमायूं ख़ान साहब इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। मिशाल मलिक साहिबा गुफ्तगू कर रही थी। मिशाल साहिबा, आपने जो जिक्र किया ब्लस्फेमी का, हमने देखा कि अभी जो हमें नज़र आया इंडिया में, तो उसके बाद वैसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो चीज़ें आपने बिल्कुल सही उसको राइटली पॉइंट आउट किया कि ग्लोरीफाई किया जा रहा है और अभी तक उनको अरेस्ट नहीं कर पा रहे। इसके बाद भी कुछ एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद जो एक सेकुलर इंडिया की बात करते हैं मोदी साहब, फेस सेविंग के लिए शायद अभी जो उनके प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए हैं, आज वो सिलसिला भी मुकम्मल हो गया, तो उसमें शायद जैसे पहले उन्होंने किया था जब गुजरात में 2002 में फसादात हुए थे, तो APJ अब्दुल कलाम साहब को जो है उन्होंने नॉमिनेट कर दिया था, तो शायद किसी मुसलमान को नॉमिनेट कर दिया जाए। फिर मुख्तार अब्बास नकवी जो एक वाहिद थे उनकी उसमें BJP में, उनका भी वो ख़त्म हो रही है ड्यूरेशन, लेकिन हमें कहीं भी नज़र नहीं आया इस किस्म की भी कोई कोशिश नहीं की गई, कोई तकल्लुफ़ नहीं किया गया कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं नुमाइंदगी दे दी जाए। बिल्कुल, देख लेना अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो, क्योंकि प्रेशर आया था बहुत जोर का इंटरनेशनली मुस्लिम्स का, तो उसको कहना पड़ा अपनी हेयरिंग में कि भी अपोलोजाइज करे फॉर ऑल दिस रिलीजियस राइट्स। मगर अब जब वो थोड़ा सा सिमर डाउन हुआ है, वापस उस पर आ गए, बल्कि प्रोटेक्शन मिल रही है उस औरत को, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है 10 अगस्त की तरफ। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडिया को परमानेंट जो सीट है वो ना मिले UN सिक्योरिटी काउंसिल। जी बिल्कुल, ये अभी तक की एक सक्सेस ही समझ दें कि अभी तक वो उसको मिलते मिलते नाकामी हुई है अभी तक। मगर जितनी ज्यादा हमारी कैंपेन होगी और मुस्लिम जो उम्मा है उसके अंदर ये प्रोजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि एक वो भी बहुत पावरफुल इकोनॉमिक वेपन होता है। अगर एक थ्रेट दी जाए ऑफ इकोनॉमिक ब्लॉकेड या एम्बार्गो की थ्रेट हो जाए, ऑयल एम्बार्गो की इंडिया के ऊपर इम्पोज करने की, तो बहुत सी चीजें ऐसे कहने, मतलब बहुत कुछ किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि UN के अंदर रिपोर्ट करना ऑन दिस व्हाट कश्मीरी का जो जेनोसाइड किया जा रहा है। और इस वक्त तो हमें वैसे भी बहुत टेंशन है यासीन साहब के हवाले से कि वो तो भूख हड़ताल पे जा रहे हैं बिल्कुल जुलाई को, इनडेफिनेट फास्ट ऑन टू डेथ है, क्योंकि उन्होंने डिमांड की, क्योंकि और भी उनको जाली मुकदमों में डाला हुआ है। एक तो उम्र कैद 2 दफा इन्होंने कर दी, डेथ सेल में रखा हुआ है, दूसरा एक केस इनका जम्मू में चल रहा है, तो उसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने डिमांड किया कि उनको पर्सनली फिजिकली प्रोड्यूस किया जाए, जो एक लीगल राइट है। एक कहीं भी ट्रायल जो होते हैं, चाहे आपने उनके खिलाफ भी फैसला लेना हो किसी के खिलाफ स्टेट ने, मगर वो उसका जो एक लवाजमात होती है वो पूरी की जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं किया जा रहा, इज बीइंग टारगेटेड, प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं। जी जी। अब ये बहुत ज्यादा हमें है कि 22 को वो भूख हड़ताल पे जा रहे हैं ऑन टू डेथ, और उनकी ऑलरेडी बहुत हालत वीक है, और इंडिया अभी तक तैयार नहीं है उसको भेजने के लिए कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन करें। तो ये तो इनका हाल है। कश्मीरियों के साथ तो उनको बुचर किया जा रहा है, हमारी लीडरशिप को एलिमिनेट किया जा रहा है। मुझे समझ से बाहर है कि ये इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस क्यों नहीं एक्शन लेता। बिल्कुल बिल्कुल। साफ़ी साहब, आप भी इसी पे बात करना चाह रहे थे। जी, मैं बीबी मिशाल से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं एक तो कश्मीरियों से जो हमारा एक मिली और मजहबी रिश्ता है, उस पर तो उनकी जो हालत ज़ार है उस पर तो हमारा दिल खून का आंसू हर वक्त रोता रहता है। लेकिन आपकी जो अजियत है वो हम बखूबी समझ सकते हैं कि अजीम हुर्रियत लीडर, अजीम जिनका जज्बा जो है इस वक्त बिल्कुल जवान है और अज़्म व इस्तिक़ामत की एक पहाड़ की तरह भारतीय इस्तिबदाद के सामने सीना तान के मौजूद है। आप हमें बता सकती हैं कि यासीन मलिक साहब की सेहत के बारे में बहुत तशवीश है पाकिस्तानियों को, उनकी सेहत कैसी है? और आप बता रही हैं कि उनका जो भूख हड़ताल, तादम मर्ग भूख हड़ताल पे उनका जो फैसला है उस पर भी वो कायम है, तो वो हमें पता है कि साहिब इस्तिकामत और इस्तिक़लाल इंसान है। तो ऐसे में हमें बताइए, पाकिस्तानियों को बताइए कि उनकी सेहत की हालत कैसी है, और खुदा न खास्ता इनका अगर भूख हड़ताल का ये जो सिलसिला दराज होता है, ज़ाहिर है भारत ने तो इंसानी रवैयों पे या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे कुछ अहम इक़दाम तो करना ही नहीं है। तो इस बारे में थोड़ा सा हमारी रहनुमाई फरमाए कि आपकी बात होती रहती है उनसे? हमारी तो 3.5 साल से उनसे बात नहीं हुई है, इजाजत ही नहीं दी हिंदुस्तान ने कि वो उनको बेसिक जो एक राइट है एक कैदी का
اور انڈیا سگنیٹری بھی ہے جنیوا کنونشن، تو کہ بھی بیسک جو رائٹس ہیں قیدی کو دیے جائیں، تو یہ تو ایک پولیٹیکل پرزنر ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کو مطلب نہ فون پہ اجازت ہے، نہ آن لائن ان کو ویڈیو کانفرنسنگ کی اجازت ہے، نہ کوئی ای میل کی، نہ کوئی لیٹر کی. ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. تو جو بھی تھوڑا بہت رابطہ ہوتا ہے میری مدر ان لا کے تھرو ٹیلی گرام کے اوپر، تو انہی کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ ان کی حالت بہت ویک ہے اور ان کو جس طریقے سے رکھا ہوا ہے، ان کو بہت سب کو تشویش ہے. ان کے ہارٹ کے بہت سے ایشوز ہیں، میٹالک ان کا ہارٹ ویلو ہے. 90s میں ان کو بلڈ فوڈ پوائزننگ ہوگی، جیل میں ان کو زہر دیا گیا تھا. تو اس کے بعد سے لے کر اب تک ان کا دل کا مسئلہ ہے، اور اگر وہ بلڈ تھنر نہ لیں، وہ ایک خاص کوانٹٹی ہوتی ہے، تو امیڈیٹ کلاٹ ہو سکتا ہے اور ڈیتھ ہو سکتی ہے، گاڈ فاربڈ. کڈنی میں بڑے بڑے اسٹون تھے، ان کا پینڈنگ تھا ان کا آپریشن، کیونکہ ان کو اوور دا ایئرز پچھلے 35 ایئرز سے اتنا اریسٹ کیا گیا ہے، اور بہت ہی ان ہائیجینک انوائرمنٹ میں. واش روم بھی نہیں کلین ہوتے، یا تو اوپن ٹوائلٹ پہ رکھا ہوا ہے، ان کو ساتھ کھلایا جاتا ہے اس کے، اور پھر ان کو پانی بھی نہیں دیا جاتا ہائیجینک، نلکے کا گرم پانی دیا جاتا ہے، اور بہت ان کی حالت ویک ہے. تو بہت ہمیں خطرہ ہے. اور یہ 22 تو ایسی حالت کے تحت ملٹیپل ایلمنٹس ہو گئی ہیں، اور بون فریکچرز ہیں، سر میں بھی پس نکل آئی ہے ان کو. 3 سالوں سے ان کے سر میں پس نکلتی ہے، ایکسٹریم گرمی میں ریئیکٹ کرتی ہے انرجینک. تو ان کے بال پھر شیو کروا دیے جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر پس آ جاتی ہے جب بال اٹھتے ہیں. مشال صاحب، ان کی رہائی کے لیے جو آپ کی کوششیں ہیں، اس میں آپ کی کچھ دنوں پہلے ایک یو ایس ڈیلیگیشن کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ آپ کی انٹرنیشنل اور کمیونٹی میں بھی کافی کوششیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل رسپانس بیسڈ آن ہیومن رائٹس وائلیشن جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اور ان کی صحت کے پوائنٹ آف ویو سے، تو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ شاید انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ہے they seem concerned but practical steps چاہیے، ہمیں ایکشن چاہیے. انڈیا کو روکنا، ان کو ریلیز کرایا جائے، ہاسپٹل میں آئی سی یو میں ان کو ایڈمٹ کیا جائے. اور اب تو بھوک ہڑتال تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنی پیشنٹ بھی ہیں، اور بلڈ تھنرز پر بھی ہیں. ایسے ویک حالت کے اندر اگر الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو گئے بھوک ہڑتال میں، تو کیا. اور اس کی بھوک ہڑتال تو وہ تو ہوتی نہیں ہے کہ ڈرپ لگائی ہو، ڈرپ کے بغیر یہ کرتے ہیں. تو وہ بہت خطرہ ہوتا ہے. اور ان کا ایک بیسک جو ایک رائٹ ہے کہ بھی آپ ان کو فزیکلی پریزنٹ کیا جائے کراس ایگزامینیشن میں، جو بھی ان کے خلاف انہوں نے جھوٹے مقدمے کیے، جو سب کو پتہ ہے، ایوری بڈی نوز، کیونکہ وہ جھوٹ پہ مبنی ہے. تو انہوں نے، ان کو بہت جلدی ہے کہ جلدی سے ان کو پھانسی چڑھا دیں گاڈ فاربڈ، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہندوتوا کی ووٹ کیش کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، حریت رہنما، اور یوم الحاق سے ہم بات کریں. میں چاہتی ہوں کہ اس کو سم اپ کر لیتے ہیں 30 سیکنڈز میں. اگر ہم سولوشن تھوڑا سا اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو کشمیر کا مجموعی عالمیہ ہے وہ تو 7 دہائیوں سے جاری ہے، لیکن مشال ملک صاحب کا عالمیہ خصوصی طور پہ یاسین ملک صاحب پہ جو مظالم ڈائے جا رہے ہیں ہندوستان میں، تو یہ بہت ہی افسوسناک. اور انڈیا کے چہرے سے جو سیکولرزم اور انسانیت کا جو سو کارڈ انہوں نے اپنے چہرے پر ایک نقاب ڈالا تھا، اس کو یہ نوچ ڈال رہا ہے. اور اللہ کرے کہ یہ تمام خدشات ان کی صحت کے حوالے سے وہ غلط ہو، اللہ تعالیٰ ان کو حیات رکھے، کیونکہ وہ عزم و استقلال کا ایک علامت ہے. سید علی گیلانی صاحب کے رحلت کے بعد ان کی طرف کشمیری عوام کی اور پاکستانیوں کی وہ ان کی نظریں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو حیات رکھ کے، اللہ کرے کہ ان کے مصائب میں کمی ہو، کشمیریوں کے مصائب میں کمی ہو. لیکن ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح مشال ملک صاحب کے ساتھ ایک ذاتی نوعیت کا بھی ایک ثانیہ اور عالمیہ ہے، یہ کشمیر کی مجموعی عالمیہ کا بھی ایک عکاسی ہمیں اس سے میں ملتی ہے. گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے، کسی کا بیٹا قید ہے تو کسی کا بیٹا شہید ہے، تو کسی کا باپ غائب ہے، تو کسی کے گھر میں عصمت دری ہوئی ہے. تو یہ مقبوضہ جموں کشمیر کی گھر گھر کی کہانی ہے جو مشال ملک صاحبہ نے ابھی ہمیں سنائی. تو اللہ ان کو بھی استقامت دے، ان کو حوصلہ دے، اور ہماری یہی دعا ہے کہ کشمیریوں کی جو خواہشات ہے ان کے مطابق یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو. جی ہمایوں صاحب، میرا خیال ہے اس دن کی مناسبت سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب وقت دور نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت حد تک ہائی لائٹ ہو چکا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی. اور جو پھر
ہماری طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اور پھر جو انڈیجنس موومنٹ ہے ان دونوں طرف سے آزاد کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کی طرف سے بھی اور مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں جو مظلوم ہیں ان کی طرف سے بھی یہ پوری دنیا نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. اب انڈیا جتنی مرضی کوششیں کر لے جو ہتھ کنڈے وہ اپنا رہا ہے 370 اور 370 اور 35 اس سے مجھے لگتا ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑنا. وہ جو ان کا ایک چہرہ تھا وہ سامنے آ چکا ہے اور دنیا میں بہت حد تک جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے اور ہر بندہ اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہے. جب آپ کے اپنے ملک سے اتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ دنیا کو کیسے خاموش اور یہ صرف مسلمان مائنورٹیز نہیں ان کی ہر مائنورٹی جو ہے وہ ان سے تنگ ہے. اور یہ جو ہندوتوا کا کانسیپٹ لے کے RSS لیڈ بی جے پی آئی ہے وہاں پر چل رہی ہیں جی ناگالینڈ دیکھ کے آسام دیکھ کے آپ خالستان دیکھ کے آپ بنگال دیکھ کے ہر جگہ پہ ہندوستان میں کم از کم 7 آزادی کی تحریکیں ہندوستان کے خلاف اس وقت چل رہی ہے. نہ صرف مسلمانوں کی زندگیاں جیرن ہے وہاں پہ آپ کرسچین کی حالت دیکھ کے سکھ کمیونٹی کی آپ حالت دیکھ کے آپ ایون ہندو دھرم میں جو نچلی ذاتوں کے دلت اور ان کے جو مصائب ہے ان کو ان پہ آپ نظر ڈالیں. اور اسپیشلی جو اس وقت ان کا جو ایک نفرت انگیز بی جے پی اور RSS کا جو دوسرا ایجنڈا ہے جو ملونہ کا ذکر کیا مشال ملک صاحبہ نے بھی اپنی گفتگو میں ان کی طرف سے یہ نفرت اور جس طریقے سے توہین دیگر مذاہب کی وہ نہ صرف اسلام کے وہاں پہ توہین ہو رہا ہے بلکہ باقی مذاہب بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے بی جے پی اور RSS کے. تو اس لیے یہ جو نظریہ پاکستان کا جو ایک فلسفہ تھا آج ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے بانیان نے بہت صحیح اور بر وقت فیصلہ کیا تھا. اور جو لوگ یہ کہتے رہے کہ یہ ایک سیکولر سوسائٹی ہے اور ہندوستان ایک متحدہ ہندوستان میں یہ ہو جائے گا اور باقی سب وہ پورا گروپ ماننے پر مجبور ہو گیا. کس کی بات کریں نا مسرت عالم کی بات کرے شبیر احمد شاہ کی بات کرے یاسین ملک کی کرے آسیہ اندرابی کی بات کرے سید علیہ گیلانی کن مصائب سے گزر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور پھر ان کے ڈیڈ باڈی بھی آپ نے نہیں دی کس طرح سے آپ چھین کر لے گئے اور آپ نے جا کے دفن کر دیا. اتنا خوف تھا یعنی آپ کو ڈیڈ باڈیز کا بھی اتنا خوف ہے. تو نہ صرف کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ایک مخاصمت اور دشمنی کا رویہ ہے ہندوستانی ریاست کا بلکہ وہاں پہ بسنے والی جو باقی اقوام ہے انہیں بھی ان نفرت اور حقارت سے یہ ریاست دیکھ رہی ہے. تو الحمدللہ پاکستانیوں کو شکر ادا کرنا چاہیے اور مقام شکر ہے کہ پاکستان قائم ہے اور ایک مستحکم اور آزاد پاکستان جتنا بھی زیادہ مضبوط ہوگا تو اتنا ہی یہ ہندوتوا کی جو ایک سوچ ہے یہی ان کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے. ادروائز یہ تو اتنی بڑی آبادی ہے ہندوستان کی اور ہندوستان کی جو سوچ ہے وہ تو پوری دنیا اور پوری جنوبی ایشیا پہ حاوی خدا نخواستہ ہو جائے گی. تو میرے خیال میں نظریہ پاکستان کا جو کچھ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا کیوں تھا اور کیسا تھا تو میرے خیال میں یہ ایک بھرپور جواب ہے کہ ہندوستان کے اندر جان کے دیکھا جائے کہ وہاں پہ باقی قومیتوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ناظرین یہ سب کے ساتھ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. نہ ہم وہاں پر عیسائی محفوظ ہیں نہ مسلمان محفوظ ہے نہ سکھ برادری کی ہم بات کرتے ہیں دیگر مذاہب کے لوگ. چرچ پر آپ حملے کر رہے ہیں مساجد کو آپ ڈھا رہے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے نظریں چرا سکیں یا دنیا سے آپ چھپا سکیں. اور اب تو سب چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے واضح ہو کر آ چکی ہیں اور سلسلہ جو ہے یقیناً آگے بڑھے گا. اور آزادی کی شمع جو لے کر اس وقت چل رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے لوگ یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ جب وہ آزادی کی صبح دیکھیں گے طلوع ہوگی یہ صبح انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ٹاپک ہے ہمارے پاس اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. افغانستان میں کل ایک زلزلہ آیا. اس سے پہلے جون میں بھی جو پچھلے مہینے زلزلہ آیا تھا وہ بھی بڑا خوفناک قسم کا زلزلہ تھا جس میں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے تھے اور تقریباً 1500 کے قریب لوگوں کا بتایا جا رہا تھا کہ اس میں زخمی ہو گئے. ابھی جو کل زلزلہ آیا ہے اس کے حوالے سے بھی جو انفارمیشن ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اس میں 20 افراد زخمی ہوئے ہیں اور صوبہ پکتیکا اور خوست میں جو ہے وہ پہلے بھی یہی علاقے زیادہ متاثر ہوئے تھے یہی صوبے اور ابھی بھی اسی میں نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں. 600 کے قریب جو مکانات ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ منہدم ہو چکے ہیں. پہلے بھی 1000 سے زائد مکانات جو ہیں وہ منہدم ہو چکے تھے. یہ ساری صورتحال وہاں پر کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک رپورٹ میں وہ آپ دیکھیے پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں.
افغانستان کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں گزشتہ روز دوبارہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے سے صوبہ پکتیکا اور خوست دوبارہ متاثر ہوئے۔ 600 مکانات کو نقصان پہنچا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم 20 افراد زخمی ہیں۔ 22 جون کو افغانستان میں آنے والے زلزلے سے افغان صوبے خوست اور پکتیکا جانی اور مالی طور پر پہلے ہی بری طرح متاثر ہیں۔ زلزلے کے بعد سب سے پہلے پاکستان کی جانب سے امدادی سامان اور میڈیکل ٹیمز بھجوائی گئیں۔ امریکہ نے افغان زلزلہ متاثرین کے لیے $55 ملین اور چین نے $5 ملین کا اعلان کیا، جبکہ برطانیہ اور یورپ کی جانب سے بھی امداد کا اعلان کیا گیا تھا۔ جی ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت وہاں پر صورتحال کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ صافی صاحب ذرا اس پہ تھوڑی سی ہمیں بتا دیں۔ وہی علاقے ہیں جو پہلے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، 19 صوبوں میں دوبارہ نقصان ہوا ہے۔ ابھی تو پہلے والا جو معاملہ تھا وہ بہتر نہیں ہوا تھا، لوگ پتہ نہیں کس طرح سے وہاں پر اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور اب پھر دوبارہ اسی قسم کا واقعہ ہو گیا۔ ذرا ہمیں اس ٹرن کے بارے میں بھی سمجھا دیجیے گا، کیسا علاقہ ہے؟ ساؤتھ نارتھ کا جو افغانستان ہے اس دفعہ بدقسمتی سے دوبارہ زلزلے کا وہ شکار ہوا ہے۔ گزشتہ رات جو خوش قسمتی سے انسانی جانوں کا اس میں نقصان نہیں ہوا، لیکن مالی نقصان ہوا۔ بہت شدت سے یہ زلزلہ تھا، خدشات شروع میں یہی تھے کہ اس کے نتیجے میں بھی کافی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ چونکہ وہاں پہ پہلے سے ایک کلائمیٹی سے گزرنے والا ایک علاقہ تھا، تو بہت سارے لوگ خیموں میں اور گھروں سے باہر مقیم تھے، جو پہلے سے زیادہ جو آبادی متاثر ہوئی تھی اس کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ کہ کچھ 22-23 لوگ زخمی اس میں ہوئے ہیں، لیکن مالی نقصان پہلے بھی یہاں پہ اوچا ایک جو اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، انہوں نے تخمینہ لگایا تھا کہ $110 ملین کا نقصان پچھلے زلزلے میں ہوا۔ یہ جو نیا زلزلہ ہے یہ اس کے علاوہ ہے۔ اس میں بھی بدقسمتی سے جو عالمی برادری تھی انہوں نے بہت ہی ایک جس کو کہتے ہیں بہت کم رسپانس دیا، ایک عجیب انداز سے اور مبہم سا، اور ان کی طرف سے جو امداد فراہم کی گئی وہ اون کے منہ میں زیرے کے مترادف۔ اب نہ صرف زلزلوں کا، اس سے پہلے یہ بدقسمت خطہ پہلے جو تھا انسانی اس کا مصائب کا شکار رہا۔ کبھی امریکہ، اس سے پہلے روس، اس کے بعد خانہ جنگی، اور پھر امریکہ نیٹو کا یلغار، اور یہاں پہ جنگوں کے نتیجوں میں جو لاکھوں لوگ اپنے جانوں سے گئے، گھر بار ان کے تباہ ہوئے۔ اب عبوری حکومت کے قائم ہونے کے بعد جو قیام امن کی ایک سوچ تھی اور ایک خواہش تھی اور ایک جس کے لیے ایک امید تھی، وہ اپنی جگہ پہ ہے اب بھی، لیکن بدقسمتی سے زلزلہ، اس سے پہلے سیلاب، اب بھی کئی علاقوں میں جو پاکستان سے سرحدی ملحقہ علاقے ہیں وہاں پہ بھی سیلابی کیفیت بھی ہے۔ فصلیں تباہ ہو گئی، جانور اس میں بہہ گئے۔ اس سے پہلے جو زلزلہ آیا تھا اس میں جانوروں کی بہت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مویشیوں پہ بہت زیادہ انحصار ہے افغان عوام کا، تو یہ پے در پہ مصائب ہے افغانستان پہ وہ پڑ رہے ہیں۔ کبھی انسانوں کے ہاتھوں یہ بدقسمت خطہ جو ہے وہ تاراج ہوتا ہے، کبھی قدرتی آفات وہاں پہ پڑتے ہیں۔ تو اس میں جو کہنے والی بات ہے، کیونکہ قدرتی آفات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے اور افغان عوام کو بھی بچائے، لیکن جو ذمہ داری پھر بنتی ہے اقوام عالم کی کہ جنگوں سے تباہال ملک جب کلائمیٹیز کے نیچے بھی تباہی کا شکار ہوگا تو اس میں پھر اس میں حیل و حجت کی اب گنجائش نہیں رہتی، چاہے امریکہ ہو، چین ہو، پاکستان ہو۔ پاکستان اپنے بساط پہ جتنا کچھ کر رہا ہے وہ اپنی اوقات سے زیادہ کچھ کر رہا ہے، لیکن جو بڑے ممالک ہیں جن کی وجہ سے افغانستان تباہ و برباد ہے، امریکہ، روس، آس پاس کے اور ممالک اسپیشلی چین، ایران، ہندوستان، ان تمام ممالک کو چاہیے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں افغانیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے، لیکن بظاہر ہمیں نہیں لگ رہا۔ یونائٹڈ نیشن نے اس سے پہلے بھی جو 4.4 ملین ارب ڈالر کا جو ایک تخمینہ لگایا تھا کہ جو نقصانات ہے یا جو رننگ ایکسپینڈیچر چاہیے افغانستان کی تباہی کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس میں بھی دنیا کا بہت سلو رسپانس ہے، کوئی 4-5% بھی دنیا نے ان کو نہیں دیا۔ امریکہ نے خود افغانیوں کے جو پیسے ہیں وہ دبا رکھے ہیں۔ تو ایسے میں اگر دنیا حرکت میں نہیں آئے گی تو نئے انسانی عالمیے
وہاں پہ جنم لیتے اچھا رہیں گے. میں ہمایوں صاحب آپ کی طرف آؤں گی، لیکن سہیل شاہین صاحب نے جوائن کر لیا، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. دوحہ میں موجود ہیں افغان رہنما. السلام علیکم سہیل شاہین صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سہیل شاہین صاحب، پہلے جب زلزلہ آیا تھا تب بھی ہم نے آپ سے وہ ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کی تھی. ابھی جو کل کا زلزلہ ہے، جو انیشلی ہمارے پاس اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق 20 سے 23 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں، 600 مکانات منہدم ہو گئے ہیں. کچھ اپنی اسسمنٹ بتائیے گا، کچھ تخمینہ لگا پائے آپ لوگ کہ کتنا اس میں نقصان ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو جون میں زلزلہ آیا تھا اس میں کتنے ریکوریز ہو چکی ہیں، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی بالکل، جو آپ نے بتایا ایسا زخمی ہے، اس میں وہ کیجولٹیز نہیں ہے لیکن لوگ زخمی ہو چکے ہیں. اور اس زلزلے کے بعد یہ آفٹر جو زلزلے کے بعد جھٹکے ہے وہ مسلسل جاری ہے جی. اور بہت سے مکانات کے وہ منہدم ہو چکے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ بہت ایک کریکس تھے ان میں، تو اس زلزلے سے وہ منہدم ہو چکے ہیں. ٹیمیں گئی ہے ساحے کو تاکہ وہ جو بھی ریلیف اور اسسٹنس ہے، ایمرجنسی اسسٹنس ہے، وہ پرووائڈ کر سکے. اچھا سہیل شاہین صاحب، اس کے ساتھ ہی اگر آپ ہمیں یہ بھی بتا پائیں کہ عالمی برادری کا کیا رسپانس رہا ہے. ہم ابھی یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اس سارے سینیریو میں سیاست کو ایک طرف رکھ کے ایک ہیومن کرائسس کے طور پر اس کو دیکھنا چاہیے اور لوگوں کو مدد کرنی چاہیے جو بڑے بڑے ممالک ہیں، بلکہ ایک حد تک وہ ذمہ دار بھی ہیں اس قسم کا جو افغانستان میں پہلے جو کرائسس موجود رہا ہے اس کا. تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، یہ تو یہ ہیومینیٹیرین امور جو ہے، کام جو ہے وہ سیاست سے الگ ہونا چاہیے. جی. ابھی افغانستان پر سینکشنز ہے، بہت سی مشکلات ہے ہمارے، جو اس کے نتیجے میں عوام سفر کر رہی ہے. تو وہ سیاسی مقاصد کے لیے جو استعمال ہو رہی ہے سینکشن، اس کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ کیونکہ افغانستان میں یہ 40 سال سے جنگ تھا، اس کے نتیجے میں بہت سے ڈسٹرکشن ہو چکے ہیں، اور ابھی ضرورت ہے کہ افغانستان کو ہم ریبلڈ کریں. تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اور ہماری جو دوست ممالک ہے، نیبرنگ کنٹریز، ریجنل کنٹریز، اس کے اسسٹنس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسپیشلی انٹرنیشنل کمیونٹی جو اس کی ذمہ وار بھی ہے، جو 20 سال سے وہ ڈسٹرکشن ہو چکے ہیں، اس کی ذمہ واری بنتی ہے. اور یہ خود بھی اپنے آپ کو چیمپئن شو کرتے ہیں ہیومینیٹیرین رائٹس کا، لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ ضروری ہے کہ سامنے آ جائے، وہ ڈیلیور کرے. ٹھیک ہے سہیل شاہین صاحب، ایک جس طرح ابھی آپ نے ریجنل کنٹریز کا ذکر کیا، تو اس میں آپ کے نیبرہڈ میں جس طرح پاکستان کا رول آپ نے 15 اگست کے بعد سے دیکھا کہ ہم نے بہت ساری کوششیں کی، ٹریڈ بیریئرز ختم کیے. اس کے علاوہ جو استعداد اس وقت پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ویزاز کے ایشوز کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو باقی ممالک نے اس کے اوپر، جو آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہیں، ان کی کیا وہ ہے سٹانس ہے؟ اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا آپ سے ایک بڑا عرصے سے مطالبہ تھا، جو 2-3 ایشوز تھے، اس پہ کوئی پروگرس ہو رہی ہے؟ دوحہ کے اندر بھی ہم نے سنا کچھ ٹاکس کی آگے پروگرس ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے کی طرف ہم جا رہے ہیں، یا ابھی بھی بہت سارے مراحل طے کرنے پڑیں گے؟ جی بالکل، اب افغانستان ایک آزاد ملک ہے. میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم افغانستان کی کنیکٹیویٹی کا، ریجن کنیکٹیویٹی کا ایک وصل بنے اور اس میں سارے کے مفاد ہے، جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہو، پاکستان ہو یا دوسرے ممالک ہو، کے ہم آپس میں ٹریڈ کریں، افغانستان میں وہ انویسٹ کریں، جو افغان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے اور دوسری ممالک کے لیے بھی مفید ہے. ایسا جب ہم ادھر دوحہ میں پولیٹیکل آفس میں تھے، ہم تو اس وقت بھی ازبکستان سے، ایران کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ہماری ڈیلیگیشن گئے تھے، اور ٹاک بھی ہیلڈ ہو چکے ہیں. دوحہ میں بھی وہ
उन ममालिक में जब हमारे डेलीगेशन गए वो राबिते है और हमारी आज़ादी के बाद भी उन्होंने कोशिश की है, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा है और हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। और दूसरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में हम रेगुलरली उसकी जो एम्बेसडर्स है दोहा में मीटिंग कर रही है, जो उसके साथ भी कर रही है, लेकिन अभी तक वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सामने नहीं आए हैं। वो जो भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है उन्होंने शुरू किया था यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में, उन्होंने उसको भी शुरू नहीं किया। दरहाल कि वो बहुत ज़रूरत है पॉवर्टी रिडक्शन के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोहा में मौजूद रहनुमा। साफ साहब मैं चाह रही हूँ कि क्विकली एक और पॉइंट है उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लें कि जो दरामदी कोयला हम अफ़गानिस्तान से मंगवाते हैं, अभी एक डेलीगेशन वहाँ पर मौजूद है, तो वो उसके हवाले से बताया जा रहा है कि $90 फी टन से कीमतें उसकी बढ़नी शुरू हुई, $200 फी टन पे गई, अब $280 फी टन पे आ गई है कीमत। तो ये हम तो चाहते हैं कि तिजारत में इजाफा हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो ट्रेड का, ये बहुत ही अहम मामला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन आप जानती है कि पूरी दुनिया में रिसेशन है, महंगाई है, प्राइस हाइक का एक इशू है। तो अफ़गानी जब भी हमारी बात इस सिलसिले में अफ़गान अथॉरिटी से होती है या उनके किसी नुमाइंदे से बात होती है तो वो कहते हैं कि दुनिया भर में अगर एक चीज़ महंगी है तो अफ़गानी क्यों महंगी ना बेचे। तो अब भी जो अफ़गानी कोयला है वो पहले जिस तरह आपने जिक्र किया कि उसकी कीमतें बहुत कम थी, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि रास्ते बंद थे अफ़गानिस्तान से उसका बाहर ले जाने के तमाम रास्ते, न ईरान सप्लाई मुमकिन थे और ईरान की वैसे भी फ्यूल की ज़रूरत है इतनी ज़्यादा नहीं है, उनकी अपने डोमेस्टिक काफ़ी रिसोर्सेज है और सेंट्रल एशिया भी वो भी खुद कफील है। पाकिस्तान के रास्ते पहले उनकी कीमतें बहुत कम थी और पाकिस्तान के अपने ज़खायर भी ज़्यादा थे और दुनिया भर से जो पाकिस्तान बाहर से जो कोयला मंगा रहा है तो उसकी भी कीमत कम थी। लेकिन फिर ऑल ऑफ सडन दुनिया में कीमतें बढ़ी कोयला की, $200 पे लेके गए और अब 200 से भी 240 और 235 के बीच में अभी जो डेलीगेशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक तिजारती वफ्द तो 3 दिनों से वहाँ पे मौजूद है, कल आखिरी दिन है उनका। तो ये सिर्फ प्राइस के हवाले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड के मामले पे कोई तनाज़ा नहीं है। प्राइस तय की जा रही है, वो मार्केट की वजह से वो फ्लक्चुएट कर रही है। तो मेरे ख्याल में अब भी जो पाकिस्तान को कोयला उसूलन तो हम अगर एक बीइंग पाकिस्तानी हमारी तो ये ख्वाहिश है कि कम से कम कीमत पे हमें ईंधन मिले, लेकिन अफगानियों के अपने मसले हैं और पाकिस्तान को अब भी जो अफगानिस्तान कोयला देने पे जो राज़ी है, बाकी उसके टर्म कंडीशन बहुत आसान है। तो कीमत ज़्यादा उन्होंने कर दी, इस पे मेरे ख्याल में तिजारती वक्त नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा हमायूं साहब ये देखें, ये पाकिस्तान एक तरफ से उनकी हेल्प कर रहा है और पाकिस्तान को भी हेल्प कर रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो रीसेंट कैबिनेट मीटिंग थी उसमें बताया था कि ये कोयला जो हम उनसे 10,000 टन रोज़ का मंगा रहे हैं, इससे तकरीबन पाकिस्तान $2.2 बिलियन सेव करेगा एनुअली, जो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो आजकल के हालात हैं। फिर उसके अलावा ये जो उनकी 80 के करीब वहाँ पे कोल माइंस है जिसमें से 17 इस वक्त तक वर्किंग है। तो अभी भी जो कोयला हम उनसे ख़रीद रहे हैं हाईएस्ट प्राइस पे, जिसका बाय द वे 30% कस्टम ड्यूटी है, ये तो अफगान गवर्नमेंट को भी हेल्प कर रहा है जो उनका ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और उसके बाद ये इस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस से 40% लेस है। आप जो है, और ये कोल हमें चाहिए, साहिवाल कोल पावर प्लांट जो हमारा 340 मेगावाट का है, उसके अलावा हमारे सीमेंट के प्लांट्स हैं, हमारे स्टील मिल है, उसके अंदर इस्तेमाल होगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। और फिर इसकी जो एक और सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट है कि पाकिस्तानी रुपयों में इसकी तजारत हो रही है। तो आपको अपने फॉरेन रिजर्व्स भी इस पे जो है वो बचेंगे। अफगान गवर्नमेंट जो है वहाँ पे लोकल एजेंसी हैं या एजेंट्स हैं, उनको वो बेचती है और वो फिर पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उनको करते हैं। और ये हमारे 3 डेजिग्नेटेड हैं पॉइंट्स हैं जहाँ से ये आ रहा है। पहले ये था कि दिन के वक्त होता था और बहुत मैसिव ट्रांजिट होती थी, लोगों की आमदोरफ्त थी। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कोशिश की है कि 24 घंटे उसकी जो है आमदोरफ्त जारी रखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसमें पैसा जो है ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ उसको कोई पैकिंग करेंगे तो इट्स अ गुड डील। ठीक है, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया। रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद रहे, हुमायूं खान साहब मेरे साथ मौजूद थे, कश्मीर के हवाले से बात कर रहे थे, अफगानिस्तान के हवाले से हमने बात की। आज के प्रोग्राम से नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।